मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम। PMI TV की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने बेटे यीशु मसीह की मार्फत हम सब से मोहब्बत की है। तेरा शुक्र करते हैं। तेरी ये तमन्ना है, ख्वाहिश है कि तेरा कलाम ज़िंदगियों में उतर जाए। तेरा शुक्र करते हैं सारे सोर्सेज के लिए जो कलाम फैलाने के लिए हैं, कलाम पेश करने के लिए हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं। PMI TV के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह से तेरे खादिम पास्टर खालिद अहमद नासाब के लिए और सारी टीम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, जिनकी वसातत से तेरा कलाम लोगों तक पहुंच रहा है और ज़िंदगियां इस चैनल के थ्रू बरक़ात को हासिल कर रही हैं। सारा इज़्ज़त और सारा जलाल तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बात कर रहे थे 5वें बाब की 5वीं आयत जो है उसका पहला हिस्सा हम सीख चुके हैं। घमंडी तेरे हजूर में खड़े ना होंगे। तो आज हम बात करेंगे दूसरे हिस्से पर। 5वें ज़बूर की 5वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है उस पर हम बात करेंगे। लिखा है, तुझे सब बद किरदारों से नफरत है। और ये दूसरा हिस्सा है 5वीं आयत का। लफ्ज़ यहां पर इस्तेमाल हुआ है बद किरदार। तुझे सब बद किरदारों से नफरत है। और ज़बूर नवीस यहां पर खुदा को मुखातब कर रहा है कि तुझे, ये लफ्ज़ जाहिर करता है वो खुदा से मुखातब है। बेशक चाहिए तो ये कि सारे इंसान आपके साथ अटैच रहें, इंसान आपको प्यार करें, चाहिए तो ये। लेकिन अगर इंसान आपसे अलग हो जाएं, इंसान आपसे दूर हो जाएं, इंसान आपसे नफरत करें, तो ये इतनी नुकसानदा बात नहीं है जितनी नुकसानदा ये है कि खुदा आपसे नफरत करे। ये बात बड़ी खतरनाक हो सकती है। यहां पर ज़बूर नवीस ये कहते हैं तुझे। और इससे पेशतर के आगे बढ़े, अभी बद किरदार जो लफ्ज़ है उस पर हम बात करेंगे। बद किरदार वाहिद शख्स के बारे में है और बद किरदारों जमा में बात की गई है। लफ्ज़ बद और किरदार। फिर एक और लफ्ज़ है जो इसके हममानी लफ्ज़ है, वो है बदकार। वो लफ्ज़ बद और कार। फिर शरीर लफ्ज़ आएगा जो शर से है, शर शरारत, और उसी से फिर शरीर शरारत करने वाला। बद किरदार, किरदार रवैये को कहते हैं, किरदार करैक्टर को कहते हैं। और बद बुरा, बुरा रवैया, बुरा किरदार, बुरा करैक्टर, बुरा उसका बिहेव, बुरा चाल चलन। बद किरदार जो लफ्ज़ है इसके अंदर ये सेंस है बुरा चाल चलन, बुरा किरदार, बुरा करैक्टर। एक लफ्ज़ और मैंने अभी बोला वो है बदकार। लफ्ज़ बद और कार से मिलके बना है। बद का मतलब बुरा और कार का मतलब होता है काम। बुरा काम करने वाले शख्स उसको बदकार कहते हैं। तो अभी मैंने कहा कि लफ्ज़ बदकार, बद किरदार और शरीर ये सारे के सारे सेम मीनिंग रखते हैं, हममानी है। और ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो खुदा की मर्जी के ऑपोजिट काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं
جو ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے تو ایسے لوگوں کے ساتھ خدا کی حضوری نہیں رہتی، اسی لیے تو ایسے لوگوں کے ساتھ خدا کی روح نہیں رہتی، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ریوارڈ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے حصہ اور بکھرا نہیں ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ دیکھیں بدکار لوگ، اور یہاں پر جو عبرانی زبان کا لفظ بدکاروں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے پوآس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام وغیرہ کرنا، کچھ کرنا، پوایس لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے آوین، جس کا مطلب ہے غلط کام یا برے۔ تو دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو تب بنتا ہے بدکار یا بد کردار، برے کام کرنا، گھٹیا کام کرنا، ایسے کام کرنا جو پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو خدا زبور نویس یہاں پر بات خدا کے بارے میں کر رہا ہے۔ پہلے بھی ہم سیکھ رہے تھے، پہلے بھی ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے۔ وہ خدا کی بات کر رہا ہے کہ گھمنڈی تجھے پسند نہیں ہے، اور گھمنڈیوں کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پر بد کرداروں کی بات ہے، اور خدا کی بات ہے کہ تجھے ان سے نفرت ہے۔ خدا کی بات ہے، خدا کی ایسی نیچر ہے، ایسی فطرت ہے جو بد کرداروں کو پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور بنایا، اور خدا انسان کو پسند کرتا ہے، انسان کو چاہتا ہے، لیکن بدی سے خدا نفرت کرتا ہے، بدی کو پسند نہیں کرتا، انسان کو پسند کرتا ہے۔ اور جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا پاک اور انسان کو بھی پاک پیدا کیا، اور خدا عاقل اور انسان کو بھی عاقل پیدا کیا، اور خدا صاحب اختیار اور انسان کو بھی صاحب اختیار پیدا کیا، لیکن گناہ کرنے کے باعث اس کی صورت بگڑ گئی۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی صورت جو ہے یہ بگڑ گئی، اور جب انسان گناہ آلودہ ہے تو یہ بات زبور نویس کہتا ہے کہ تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ اور کبھی آپ یرمیہ کی کتاب اس کا 15واں باب 19-20 آیت پڑھیں تو وہاں پر خداوند خدا فرماتا ہے، اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے اور لوٹ آئے تو تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی صورت بگڑ گئی، اور گناہ میں سے نکل آنے کی وجہ سے، گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، گناہ میں سے باہر آنے کی وجہ سے خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے اس بات پہ غور کرنا کہ خدا جو ہے بد کرداروں سے، شریروں سے اور بدکاروں سے نفرت کرتا ہے۔ اور یہ غلطیوں کے خط میں بڑی ایک لسٹ ہے جو جسم کے کام ہیں ان کی، اور یہ کام ظاہر کرتے ہیں کہ بندہ شریر ہے، یہ کام ظاہر کرتے ہیں کہ بندہ بدکار ہے، یہ کام ظاہر کرتے ہیں کہ بندہ بد کردار ہے۔ اور یہ غلطیوں کے خط میں آپ کو مل سکتی ہے 5ویں باب میں۔ یہ تو 14ویں آیت سے حصہ شروع ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر 19ویں آیت سے ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی اور شہوت پرستی
اور بت پرستی اور غصہ اور تفرقے اور جدائیاں اور بدعتیں اور بغض اور نشہ بازی اور ناچ رنگ، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ تو یہ لسٹ جو آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بدکار شخص کی لسٹ ہو سکتی ہے، بد کردار شخص کی لسٹ ہو سکتی ہے، اور یہ جسم کے کاموں کی لسٹ ہے۔ آگے ایک اور لفظ ہے، تجھے بد کرداروں سے نفرت ہے۔ ابھی ہم ایک لفظ ہے جو نفرت، اس پر ہم بات کریں گے۔ عبرانی زبان میں جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے نفرت کے لیے، جس کا اردو میں ترجمہ نفرت کیا گیا ہے، وہ لفظ ہے سانے۔ عبرانی زبان میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سانے، اور بائبل کے اردو ترجمے میں اس کے مختلف جو ہے وہ تراجم کیے گئے ہیں۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی جو آیت ہے وہ ہے 60 نمبر، اور یہاں پر اس کا ترجمہ کینہ کیا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 37واں باب 4 آیت، اس لفظ کا جو ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے وہ ہے بغض۔ خروج کی کتاب پہلا باب 10ویں آیت میں اس لفظ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے دشمن یا دشمنوں۔ خروج کی کتاب 18واں باب 21ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ دشمن ہوا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کا ترجمہ دشمن ہوا ہے، اور وہ دشمن نہیں ترجمہ ہوا جس کو ہم اینیمیز کہتے ہیں، بلکہ یہاں پر اس کا ترجمہ دشمن ہوا ہے، اور یہ نفرت کے سینس میں ہے۔ جب موسیٰ کے ساتھ وہ دیگر وہ چننا چاہتے تھے بزرگوں کو، 70 بزرگوں کو چننا چاہتے تھے لوگوں کو، تو یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ چنے جائیں جو رشوت کے دشمن ہوں۔ تو یہاں رشوت کے دشمن سے مراد یہی سینس ہے کہ جو رشوت سے نفرت کرے۔ رشوت کے دشمن ہوں، یعنی رشوت سے نفرت کریں۔ خروج 20 باب کی 5ویں آیت میں جو لفظ ہے وہ اردو میں لفظ عداوت استعمال ہوا ہے، عداوت۔ اور پھر یہی لفظ عبرانی زبان کا سانے، امثال کی کتاب، اس کے 6 باب کی 16ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے۔ تو ہم خداوند خدا کے بیٹے ہیں، یاد کریں، آسمانی خدا کے ہم بیٹے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور یہ ورس آپ کو یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب 12ویں آیت میں ملے گی۔ جتنوں نے اسے یعنی یسوع مسیح کو قبول کیا، جتنوں نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا، اپنی زندگی میں قبول کیا، شخصی طور پر قبول کیا، ان کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور جو خدا کے فرزند بن گئے ان کے لیے پھر کیا لازم ہے؟ سنیے، خدا جو ہے وہ نفرت رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ نفرت رکھتا ہے گناہ سے، بدی سے، برائی سے، پاپ سے۔ تو ہمارے اندر بھی بدی کے لیے، گناہ کے لیے، پاپ کے لیے نفرت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر اگر یہ لکھا ہے کہ وہ بد کرداروں سے نفرت کرتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان برائی میں سے نکل آئے، انسان بدی میں سے نکل آئے، انسان گناہ میں سے نکل آئے، گناہ آلودہ زندگی بسر نہ کرے۔ اسی لیے وہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بد کرداروں سے نفرت کرتا ہے۔ اور ابھی ہم نے نفرت کے حوالے سے دیکھا کہ یہ لفظ کس قدر وسیع معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ کینہ بھی ہوا ہے، اور کینہ ایسے ہی ہے جیسے
کسی کے ساتھ مینٹلی طور پر دشمنی رکھتے ہیں، مینٹلی طور پر جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اور پھر عداوت بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یاد کریں کہ بدی سے نفرت کرنا، گناہ سے نفرت کرنا، یہ اسی لیے ہے کہ خدا کی ذات پاک ہے، خدا کی ذات قدوس ہے، اور اسی لیے وہ ان انسانوں سے نفرت کرتا ہے جو بدی میں رہتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا بدی ہے، جن کا کھانا پینا بدی ہے، اور وہ سوتے نہیں جب تک گناہ نہ کر لیں، وہ سوتے نہیں جب تک بدی نہ کر لیں۔ اسی لیے خدا ان سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ، جیسے آپ بائبل کو پڑھیں، عہد عتیق کو پڑھیں، خدا لوگوں سے نفرت کرتا تھا ان کے گناہ کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ انبیاء کو بھی بھیجتا تھا کہ ان کو منادی کریں، جو لوگ گناہ میں ہیں ان کو تبلیغ کریں، جو لوگ گناہ میں ہیں ان کو سکھایا جائے تاکہ وہ بدی سے نکل آئیں، جو لوگ گناہ میں ہیں وہ نکل آئیں۔ ہر دور کے اندر اس نے اپنے بندوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجا، اور جو لوگ گناہ میں سے نکل آئے، پاپ میں سے نکل آئے، یقین جانے کہ خداوند خدا نے ان کو معاف کیا، اور جو لوگ نہ نکلے وہ تو پھر رہ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا یسایہ نبی کی کتاب، اس کا آپ پہلا باب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی قربانیاں لے کے آئے خدا کی پاک حضوری میں، اور جب خدا نے ان پر نگاہ کی تو خدا نے ان کے بارے میں یہ کہا، اپنی قربانیاں لے جاؤ، تمہاری ان قربانیوں سے مجھے نفرت ہے، تمہاری یہ جو عیدی قربانیاں ہیں اور سبتوں کی قربانیاں ہیں، مجھے ان سے نفرت ہے، اور یہ مجھ پر بھار ہیں، کیونکہ میں بدی کے ساتھ قربانی کو پسند نہیں کرتا۔ جب تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا نہ سنوں گا، اور جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں آنکھ پھیر لوں گا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ اور آنکھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ان سے نفرت ہے، اور خدا کو نفرت ہے اسی لیے ان کی قربانیوں کو قبول نہیں کر رہا۔ اور یہ بات فرما دی کہ تمہارے ہاتھ کیا ہیں؟ خون آلودہ۔ ان کی قربانیاں خدا قبول کر سکتا تھا، ان سے نفرت اسی لیے ہو گئی، ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں، اور وہ بدی سے لبریز ہیں، اور وہ بدی کو پسند کرتے ہیں، بدی کو چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قربانیاں بھی چڑھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی قربانی آپ کو یاد ہے دونوں بھائیوں نے چڑھائی ہے، قائن نے اور حابل نے، اور آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے پہلے دونوں شخصوں پر نگاہ کی ہے۔ خدا نے حابل کو اور اس کی قربانی کو قبول کیا۔ پہلے بندے کا نام ہے، پہلے قربانی کا نام نہیں ہے۔ خدا نے حابل کو اور اس کی قربانی کو قبول کیا ہے، اور خدا نے قائن کو اور اس کی قربانی کو پسند نہ کیا۔ نوٹ کریں، پہلے قربانی پر تو نگاہ نہیں ہے، بلکہ پہلے تو قربانی چڑھانے والے پر نگاہ ہے۔ اگر قربانی پسند آئی ہے حابل کی تو پہلے حابل پسند آیا ہے، پھر اس کی قربانی پسند آئی ہے۔ اگر قائن کی قربانی رد ہوئی ہے تو پہلے قائن رد ہوا، پہلے قائن سے نفرت کی گئی ہے، تو پھر اس کی قربانی کو رد کیا گیا ہے۔ خدا بد کرداروں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ بد کرداروں سے نفرت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے بد کرداروں سے، کینہ رکھتا ہے بد کرداروں کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے
नूह के ज़माने में उसने दुनिया की अदालत पानी के वसीले से की और दुनिया को क्या कर दिया? हलाक। सदूम और मूरा के शहरों को आग और गंधक के साथ उसने तबाह किया। तो देखिए, इस रवैये में उसने शरीरों को आग और गंधक से जलाया। तो यहां एक कीना नजर आता है, यहां एक अदावत नजर आती है, यहां एक दुश्मनी नजर आती है और यहां पर एक नफरत दिखाई देती है। इसलिए वो आग और गंधक से लोगों को हलाक कर रहा है। इसलिए वो पानी के थ्रू नूह के ज़माना में लोगों को उसने हलाक किया और जो उसको पसंद है वो कश्ती में थे और वो बच गए। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक करना, कलाम की रोशनी में अपने आप को परखना, ये बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ से हम खुदा की नेचर को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कभी कभी इंसान दूसरे इंसान को बताता है, ऐ तू मेरी तबीयत नू नहीं जानता। इंसान को बताता है कि तू मेरी तबीयत को नहीं जानता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कलाम के थ्रू हम खुदा की नेचर को भी समझ रहे हैं कि वो कैसी है। खुदा बदी से नफरत करता है और जो बदी से लत पाते हैं उनको खुदा पाक करना चाहता है, बदी से निकालना चाहता है। अगर लोग नहीं निकलना चाहते तो ऐसे लोगों से खुदा नफरत करता है। और तुझे और मुझे अपनी जिंदगी को कलाम की रोशनी में देखने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को कलाम की रोशनी में चेक करने की जरूरत है। कहीं मेरी जिंदगी बदी में तो नहीं गुजर रही, कहीं मैं बदकार तो नहीं, कहीं मैं बद किरदार तो नहीं, मेरा रवैया कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है। अगर अच्छा है तो मुझे खुदा की फेवर हासिल है, अगर मेरा चाल चलन ठीक नहीं तो खुदा को मुझसे नफरत है। और जिस शख्स से खुदा को नफरत है वो कामयाब नहीं हो सकता, वो फाते नहीं हो सकता। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम निजात याफ्ता हैं, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। अगर काम हमारे ठीक नहीं है तो ज़िंदगी को तब्दील करना है। पाक कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा हम सब को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। मज़ीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए PMI TV।